बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम वेलकम करते हैं। आज 170 अरब रुपए का मिनी बजट बम, अवाम हो गए बेदम। IMF की शराइत ने रमजान से पहले ही अवाम को रोजे रखने पर मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर सहूलियात तो मिलती नहीं है, सिर्फ टैक्स ही लिया जाता है। नूर आलम खान साहब ने आज पार्लियामेंट के फ्लोर पर धुआंधार तकरीर की है। उसके ऊपर हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत और मिनी बजट के हवाले से, मगर इसके साथ साथ गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज। इलेक्शन से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला तशरीह तलब अगर कहा गया तो इसकी वजह क्या है, इसके ऊपर बात होगी। और CDA की मशकूक नीलामियों के हवाले से एक तफसीली फॉलो आज प्रोग्राम में आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। आमिर साहब, पहले तो मेरी कंफ्यूजन दूर करें। अवाम तो कंफ्यूज है ही, मैं भी कंफ्यूज हूँ। ये मिनी बजट था, मेगा बजट था, क्या था ये? तो ये शर्मिंदगी का बजट था कि बजट के बाद 6 महीने बाद जब आपको दोबारा बजट देना पड़े और फुल स्केल बजट। मिनी बजट तो होता है ना, 2-4 चीज़ें इधर उधर करने की, कर रहे होते हैं। तो ये 170 अरब रुपए के जब टैक्सेस लगाए जाएं तो ये बजट ही है, ये बजट है, ये मेगा बजट ही कहेंगे इसको। और वाकई ये जो मैं कह रहा हूँ कि शर्मिंदगी का मकाम है। और उस पे मगर इसहाक डार के चेहरे पे वो शर्मिंदगी नहीं नज़र आई, क्योंकि लार्जली इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जिसके बिल्कुल ज़िम्मेदारी जो है ना इसहाक डार साहब पे है कि 2-3 चीज़ें इनके आने के बाद मिफ्ता के भी कुछ खराबियाँ थी कि गवर्नमेंट ही पहली बात तो नहीं लेनी चाहिए थी। अगर ये जो आप कहते हैं कि उनके पिछली सारी इनका जो आज बयानिया था कि जी हमारा कसूर नहीं है, वो पिछली गवर्नमेंट की वजह से है, मरियम बीबी के सुन ले पिछली गवर्नमेंट की वजह से, शहबाज जी पिछली गवर्नमेंट है, और पिछली भाई किसने कहा था कि ये गवर्नमेंट लो? क्यों ली थी गवर्नमेंट? रियासत की मोहब्बत में, रियासत की ये मोहब्बत में नहीं, एक मोहब्बत में ली थी, वो केसेस ख़त्म करवाने की। वो ख़त्म तो हो गए हैं मगर अभी वो अदालत की तलवार लटक रही है। जिस दिन वो चल गई अगर इनके खिलाफ चल गई ना, अगर सब जुडिस मामला है, एमनेस्टी नहीं कह सकते कि किधर वो तलवार चलेगी, और इनके खिलाफ चल पड़ी जो कि शायद बहुत ज़्यादा है क्योंकि डायरेक्टली बेनिफिशरी हैं, तो ये फिर रोएंगे कि ये उससे वोटर से भी गए और जो है ना सासों से भी गए। तो सासें बचाते बचाते जो है ना इन्होंने अपना, वरना आपको याद होगा कोई 8 महीने पहले इमरान खान साहब के कोई इतने अच्छे हालात नहीं, उनसे भी लोग नाला थे वो बिल्कुल। हालांकि ये याद रहे कि जो इकनॉमिक सर्वे लास्ट आया था जून से पहले, उसके अंदर, और वो ये कहते रहे कि हमें 3-4 साल ये लगेंगे, ग्रेजुअली हम ठीक कर लेंगे, तो उसके अंदर 6% ग्रोथ ले ली थी। जो इनका करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक हो गया था, काफ़ी एक दफ़ा दरमियान में सरप्लस में भी गया। तो ये काफ़ी सारे मामलात इन्होंने इक़्तिसादी ठीक करी। एक्सपोर्ट्स जो थी वो 30 बिलियन के करीब चली गई। ओवरऑल इकोनॉमी बेहतरी की तरफ गामजन थी। तो ये बाकी ये झूठ बोलते हैं। उसके बाद असल जो खराबी शुरू हुई 2-3 चीज़ों से हुई है। इसहाक डार साहब के सबसे बड़े जो कि नालायकी नहीं मैं कहूँगा, जुर्म। अच्छा। क्योंकि पूरे मुल्क को अब ये करना पड़ रहा है ना। आप देखें कि रमज़ान का महीना आने को है, सर पे खड़ा हुआ है, और रमज़ान के महीने में जब ये तमाम अशिया अभी पढ़ते हैं, बताते हैं क्या क्या चीज़ें के ऊपर टैक्सेस लगा के महंगाई करवाई हुई है। महंगाई क्यों हुई? 2 सबसे बड़ी वजूहत इसके लिए डायरेक्टली इसहाक डार साहब जिम्मेदार है। एक ये कि इन्होंने डॉलर का रेट जो है ना, ये कसम खा के आए थे और वादा करके आए थे, नारा मार के आए थे कि मैं 200 पे लेके जाऊंगा। हाँ। इन्होंने उसको अपनी तरफ से कंट्रोल करने की कोशिश किया, और जो इंटर बैंक रेट, जो बैंक का रेट होता है बाहर के रेट में 40-50 का डॉलर का जब फर्क पड़ गया, तो उसे 50 को जब क्रॉस कर गया आपका डॉलर, तो जाहिर है उसका महंगाई, हर चीज़ ही महंगी हो गई। तो डायरेक्टली ये जिम्मेदार है। दूसरा उसका नुकसान क्या हुआ जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका हुआ, आपके पास LCs खोलने के पैसे नहीं रहे। वो ये एक ही सिर्फ सुन लें कि 1.9 बिलियन 1.9 अरब डॉलर की तरसीलात रेमिटेंसेस जो थी जिसके ऊपर हम चल रहे थे वो कम हो गई। याद रहे कि PTI गवर्नमेंट को जब शुरू हुई थी तो 18 अरब डॉलर्स आते थे, वो जब छोड़ के गए थे तो 30 बिलियन को क्रॉस कर गया था, 30 बिलियन डॉलर्स।
$12 بلین کا اضافہ ہو گیا تھا ترسیلات میں. ظاہر ہے جب اتنا فرق آ جائے مارکیٹ کے ریٹ میں اور بینک کے ریٹ میں تو کون پاگل جو ہے بینک کے ذریعے بھیجے گا. ہنڈی حوالہ والوں نے, بلیک مارکیٹ والوں نے, ذخیرہ اندوزوں نے, یہ حکومت ہی ان 4 لوگوں کی ہے, یہ کمایا ہی ان لوگوں نے ہے ایٹ دا کاسٹ آف دا پبلک کے اس کے لیے اوپر کمایا. تو باقی اس پہ شوگر کوٹنگ ہے کہ یہ کرنی کہ جناب یہ پچھلی حکومت یہ مسالہ خدا کا واسطہ ہے میری بیئر یہ ساری گورنمنٹ بیچنا بند کر دیں. لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں. 8 ماہ آپ بتا دینا کہ اپریل سے لے کے اب کتنے جو ہے 9-10 مہینے ہو گئے, 10 ماہ میں آپ نے کیا کیا. لوگ یہ پاکستان میں ہر دور میں یہ ویسے وتیرہ رہا ہے کہ جی پچھلی گورنمنٹ. بھائی صاحب پچھلی گورنمنٹ تو کئیوں کو تو الیکشن ٹینیور پورا کرنے کے بعد ملتی نا, ان کی تو آپ نے زبردستی لی, آپ نے مینیپولیشن کر کے لینے کے بعد جو ہے آپ کو نہیں پتا تھا یہ کیا حالات ہے اگر جو آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ابھی جو سب سے خطرناک چیز وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کا تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ کیونکہ ظاہر ہے جو مہنگائی کی گئی ہے تو وہ IMF کے بعد پر عام تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ IMF کا جو ہی یہ پیکج یہ سارے معاملات ٹھیک کرنے کے بعد اپروو ہو جائے گا تو مسائل کا حل ہو جائے گا. وہ حل نہیں ہوگا, اس پہ بعد آئیں گے ذرا تھوڑی سی تفصیلات. ہم نے کچھ ایکسپرٹس بلائے ہوئے ان سے ذرا وہ لیں گے اوپینین. بالکل, میں ان کو ویلکم بھی کر رہا ہوں ہمارے ساتھ ہیں. پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ماہر معاشیات ہیں ہارون شریف صاحب, انہوں نے اگین پروگرام مقابل کو جوائن کیا. سر تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ہارون بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کا. آپ آئی ایم شیور آپ نے یہ سارے بجٹ کی تفصیلات سن لی ہیں, ہمارے ناظرین نے بھی سن لی ہوگی, پر پھر بھی ہمیں تھوڑی سی ریپیٹ کرنا پڑتی ہیں اس کی, تو پلیز بیئر ود اس. یہ 2-4 چیزیں جو میجر ہیں کہ جی وہ 170 بلین کے تو ٹیکسز کر دیے, اس کے بعد جناب یہ وزیر خزانہ جو ہے نا موجودہ حکومت کی معاشی کارکردگی پہ کوئی غور نہیں کیا انہوں نے اپنا نہیں بتایا کہ کیا ہے, سارا پیچھے ہی رکھا, ماضی تو ہے یہ. باقی بلکہ آپ شروع کر دیں اس لیے کہ اگلا جو میں دیکھ رہا ہوں ہیڈ لائن بنائی ہوئی ہے وہ کہ جی یہ میک اپ کا سامان بھی مہنگا ہو گیا. یہ عوام کی جیبوں پہ. اور عامر صاحب ہمارے تو خوبصورتیوں پہ ڈاکہ ڈال دیا اس گورنمنٹ نے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گی اچھے وقتوں پہ ہم بھی شادی شدہ ہو گئے جو کنوارے ہیں اب وہ بیچارے پھنس گئے ہیں. شادی کر کے پہلے شادی کا لڈو کھا لیتے تو بہتر تھا, اب ٹیکسوں کی بھرمار سے کنوارے جو ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے. شادی ہالس کے اوپر بھی 10% ٹیکس لگا دیا. اور سب سے بڑھ کے عامر صاحب یہ شاید میرے خیال میں تفریح کا معاملہ نہیں ہے, یہ ہمارے لیے بڑا تکلیف دہ ہے کہ عام آدمی جو صرف دال روٹی پہ گزارا کر رہا ہے اس کو دال روٹی سے محروم کر دیا. میں صاف یہ کہوں گی دال روٹی سے محروم ہو گیا ہے وہ. جی بالکل, یہ ہارون سے کے پاس چلتے ہیں. ہارون یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ تمام شرائط تقریباً جو قبول کر لی گئی ہیں IMF کی, تو یہ امپریشن کریٹ کرنا کہ اس کے بعد پھر ایک دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگ پڑیں گی تو بالکل ہو جائے گا. تو میں ابھی موڈیز کا دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آپ کے نا اس کے بعد مہنگائی جو ہے آپ کی وہ 28 سے 34%, 33% تک جا سکتی ہے. اور میں حفیظ پاشا صاحب کو سن رہا تھا وہ 34% کا فگر دے رہے تھے. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی بس یوں ہی یہ کی اور یوں ہی مسائل حل ہو جائیں گے. جی بہت شکریہ عامر. بیسیکلی پہلے میں کچھ چیزیں وضاحت کرتا جاؤں کہ یہ جو IMF کی شرط یہ نہیں ہوتی کہ آپ اتنے ٹیکسز بڑھائیں. IMF کی جو ہمارا پرائر ایکشن اگریڈ تھا کہ ہم نے بجٹ کا خسارہ کہاں رکھنا ہے, تو وہ 4.9% کے اوپر جو ہمارا بجٹ کے خسارے کا ایک ٹارگٹ تھا, اور ایک پرائمری ڈیفیسٹ ہوتا ہے جس میں سود کی پیمنٹ نہیں ہوتی, ہم نے کہا تھا کہ وہ معمولی سا سرپلس آئے گا. تو ہم جب وہ اشاریے میٹ نہیں کر پائے, نہ ہم ریونیو اتنا جنریٹ کر پائے اور نہ ہم اخراجات کو کنٹرول کر پائے. تو IMF کی جب نیگوسیشنز چل رہی تھیں تو انہوں نے کہا کہ تقریباً 1000 ارب روپے کا آپ کا فرق آ رہا ہے کہ آپ نہیں کر پائیں گے. اس نیگوسیشن کے بعد انہوں نے کہا کہ 500 ارب اگر ہمیں فلڈز میں نقصان ہوا ہے آپ ہمیں ریلیف دے دیجئے. اینی وے ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ, یہ جو 170 ارب ہے
یہ بیسیکلی اب ایک گیو اینڈ ٹیک فگر ہے کہ ہم اتنا اور ریز کر کے ہم اس لمٹ کے اندر رہنے کی کوشش کریں گے. میرا نہیں خیال کہ اگلے جون میں پاکستان اس کو میٹ کر پائے گا, اور اگلی ٹرانچ میں یہ نیگوسیشنز پھر سے ہوں گی, اور اگلے بجٹ کے اندر آپ تیار رہیں کہ ہم اس طرح کے مزید میز لینے پڑیں گے. پہلی بات تو کانٹیکسٹ کو سیٹ کرنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو کاسٹ پلس انفلیشن ہوتی ہے, کیونکہ کاسٹ آف گڈز بڑھ گئی ہے, اور یہ آپ کو پتا ہے کہ رمضان سے پہلے ماشاءاللہ ویسے ہی ہورڈنگ وغیرہ بھی شروع ہو جاتی ہے, تو یہ 33-34% نہیں, میرا اپنا خیال ہے کہ اس سے کچھ 4-5% شاید فوڈ انفلیشن اوپر ہی چلا جائے گا اگلے کچھ ماہ میں, اور یہ ایک بہت ہی ورثم صورتحال ہے کہ جس کے اندر ہم پھنس چکے ہیں. یہ عام آدمی کو سمجھانے کے لیے کہ فوڈ انفلیشن سے مراد ہے کھانے پینے کی اشیاء جو کہ رمضان کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں, وہ سب سے زیادہ مہنگے ہونے جا رہی ہیں. حالانکہ یہ اس کے اندر بجٹ کے اندر جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ جناب یہ جو ہے ان چیزوں کے اوپر ٹیکس نہیں ہے, پر ہارون آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ فوڈ انفلیشن کہ کھانے پینے کی اشیاء زیادہ مہنگی ہو جائیں گی کیونکہ اس میں ذخیرہ اندوزی بھی آ جاتی ہے. جی دیکھیں, یہ جو اشیاء 2-3 وجہ سے مہنگی ہوتی ہیں. ایک تو ہماری ابھی بھی بہت سے اسینشل انپٹس امپورٹ ہوتے ہیں, تو امپورٹ کے اوپر تو ویسی مہنگائی ہے. دوسرا, جب یہ کاسٹ بڑھے گی ٹرانسپورٹیشن کی, مارکیٹس کی, آپ کی ڈیلی لیونگ کی, تو وہ کنزیومر کو پاس آن ہوگی نا, وہ اس کا پروڈیوسر تو اس کا بینیفٹ نہیں لے, اپنے تک نقصان نہیں لے گا. تو جو خاص طور پہ فوڈ آئٹمز ہیں وہ اگلے 2-3 ماہ کے اندر مجھے لگ رہا ہے کہ وہ شوٹ اپ کریں گے اور شارٹیجز بھی آئیں گی, اور آلریڈی آپ دیکھیں ویٹ کی شارٹیج وغیرہ آ رہی ہے. اب اس صورتحال کے اندر جو مجھے آپ کی دوسرا سوال کہ آئی ایم ایف پروگرام سے کیا ہوگا, دیکھیں آئی ایم ایف پروگرام جون تک کا ہے, اور اگر ہمیں دونوں ٹرانچز بھی مل جائے تو 2.45 ارب ڈالر ہمیں ملتے ہیں. ہماری ریکوائرمنٹ اس سے کہیں زیادہ ہے, تو مجھے جو نظر آ رہا ہے بڑا کلیئرلی کہ جو بھی اگلی حکومت آتی ہے یا جیسے بھی صورتحال بنتی ہے, ہمیں 1 اور 3 سال کا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام لینا پڑے گا, کیونکہ ہمارے پاس ڈالروں کی کمی مجھے پوری ہوتی کہیں سے نہیں دکھ رہی ہے. نہ ہمیں دوست ممالک کے رول اوورز ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں, اسی طرح ریمیٹنسز نیچے جا رہی ہیں, فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں, 2% گروتھ کے اوپر ہم ایکسپورٹ کہاں سے کریں گے. تو پاکستان ایک بڑی پینفل ایڈجسٹمنٹ کے پیریڈ میں ہے. جو مجھے چیز سمجھ نہیں ہے, میں نے کوئی 16 ممالک میں اس طرح کے حالات پچھلے 15-20 سال میں دیکھے ہیں, ایشین کرائسس بھی دیکھا ہے, یورپ کا بھی دیکھا ہے. پہلی چیز حکومت یہ اناؤنس کرتی ہے کہ ہم نے اتنے بلین کا اپنا خرچہ کم کیا ہے, اس کے بعد وہ عوام سے ٹیکس کی بات کرتی ہے. آج یہ کہا گیا ہے صرف کہ ہم اس کو سادگی, اسی طرف آپ کے آ رہا تھا, ایک تو خرچے کم کرنا, ایک کانکریٹ خرچے کم کرنا ہوتا ہے, ایک سمبولک بھی ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ جب یہ 85 تک اپنی کیبنٹ لے جائیں اور اس حد تک کہ 35 کے پاس پورٹ فولیو بھی نہیں ہے, مگر آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے کہ ان کو وہ سارے پرکس اینڈ پریویلیجز دے رہے ہیں اور وہ کان چلائی جا رہے ہیں, تو وہ اس سے پھر ظاہر زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ آپ خود کوئی سفر نہیں کر رہے ہیں, آپ کے لائف سٹائل میں تبدیلی نہیں آ رہی. آپ جب باہر جاتے ہیں بڑے انٹوراج کے ساتھ جاتے ہیں, بڑے جہازوں میں جاتے ہیں, تو جب یہ لوگوں کو یہ بھی احساس نہ دلوایا جائے کہ ہم آپ کی تکلیف محسوس کرتے ہیں اور آپ کی طرح ہم بھی اس طرح ہی سفر کر رہے ہیں اور سفر کرنے کے لیے تیار ہیں, تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. جی عامر صاحب, سب بالکل. اب ایک تو سگنلنگ ہے کہ دیکھیں نا, ہم اس مشکل وقت میں ہم بھی سیکریفائس کر رہے ہیں, وہ میسج نہیں آ پا رہا ہے. دوسرا, اگر آپ پرکس اینڈ پریویلیجز دیکھیں, نہ صرف کیبنٹ کے بلکہ بیوروکریسی کے, ہمارے میجر سیکٹرز کے اندر تو جو فیول اور یوٹیلیٹیز وغیرہ ہیں اس کی وہ کورڈ ہے, نو میٹر کہ اس کی پرائس کہاں جائے. تو انفلیشن ان کو تو ہٹ نہیں کرتی. جب آپ کا 300 لیٹر آپ کو اگر پیٹرول ملنا ہے, جیسے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ اور پریزیڈنٹ کے جو امپلائیز ہیں ان کی یوٹیلیٹیز فلی کورڈ ہوتی ہیں. ہمیں اس وقت یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے یہ نہیں کہ ہم سمبولک کیا کر رہے ہیں, بٹ آلسو پٹ اے نمبر کہ اگر 170 ارب ڈالر کے ہم ٹیکس لگا رہے ہیں تو ہم نے 50 ارب ڈالر حکومت کا خرچہ اس طرح کم کیا ہے.
Now that is something جو دنیا اس کو اپریشیٹ کرتی ہے. سو اس صورتحال کے اندر ابھی تو صرف ٹک کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی ایلسیز کھول پائیں, ہم آئی ایم ایف کے پیسے سے کچھ فنڈز ریلیز ہو جائیں, کچھ ہمیں سپیس مل جائے. میرا نہیں خیال کہ وہ 4 سے 6 ماہ سے زیادہ کی سپیس ہے اس کی. اور آئی ایم ایف کوئی ملک کی جی ڈی پی گروتھ کے لیے نہیں آتا ہے, وہ لینڈر آف لاسٹ ریزارٹ ہے جب آپ بالکل ناکام ہو جاتے ہیں. تو ہم تو ناکام چل رہے ہیں ریسیشن کے اندر, مجھے کوئی گروتھ کی طرف کوئی پالیسی کی سمت یا کچھ اور دکھائی نہیں دے رہا ہے تاکہ مارکیٹس کو کانفیڈنس آئے. فچ نے کل ہماری جو فورن ایکسچینج ڈیفالٹ کی رینکنگ بھی گھٹا دی ہے. صحیح ہے. ہارون شریف صاحب, آئی ایم ایف جو پروگرام ہے ہم ہمیشہ لیتے ہیں, چند مہینے کچھ بہتر گزرتے ہیں, پھر ہم دوبارہ اسی دلدل کے اندر گر رہے ہوتے ہیں, پھر دوبارہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کے پاس جاتے ہیں, رجوع کرتے ہیں ان سے. بہت سارے لوگ یا آپ جیسے بہت سارے ماہر یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ری اسٹرکچرنگ کی طرف جانا ہوگا, یہی ہماری معاشی صورتحال کو بہتر کر سکتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرابلمز کیا ہیں جو ہم اس طرف جا نہیں پا رہے؟ اگر ہم جاتے ہیں اس طرف تو کیا آئی ایم ایف اس صورتحال میں پاکستان کو سپورٹ کرے گا؟ جی, ہماری عادتیں خراب ہوئی ہیں. ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ہمیں بیل آؤٹ کر دے گا. ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے کہ ہم نے کمپیٹنس میں انویسٹ نہیں کیا ہے. بڑی میں سیدھی بات کرتا ہوں, میں تو حکومت کے اندر بھی رہا ہوں, دوسری طرف سے بھی دیکھتا ہوں. تیسری ہماری عادت یہ ہے کہ ہم جو ہیں ایک کرونی کیپٹلزم کے ساتھ ہمارا ایک الائنس ہے. ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز پہ بھی ہیں, بیوروکریسی کے اندر بھی ہیں, حکومت کے اندر بھی ہیں. ابھی تک ہم نہ ایف بی آر کو ٹھیک کر پائے ہیں, نہ ہم ایک سٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کو حکومت سے علیحدہ کر پائے ہیں, کیونکہ اس کے اندر سب پرکس اینڈ پریویلیجز لے رہے ہیں اور نوکریاں لگائی ہوئی ہیں اور لاس جو ہے وہ ٹیکس پیئر سے ایکسٹریکٹ کیا جا رہا ہے. تو اس میں کوئی اسٹڈی کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے وہ آیا can they rise above and take some difficult decisions کہ بھئی اب تو اتنی بےزتی ہو رہی ہے دنیا میں کہ ہم پہ کوئی اعتبار کرنے پہ تیار نہیں ہے. اگر ہم نے ڈگنیفائڈ لائف سٹائل لینا ہے تو ریفارمز تو کرنی پڑیں گی. اب وہ یہ بات نہیں ہے کہ ریفارم کیا کرنی ہے, ابھی بھی وہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے کے اندر یو اسکریچ مائی بیک, اس کو الزام لگا دو, اس کو لگا دو, یہ اس طرح سگنل اب مارکیٹ نہیں لے گی. ہماری جو گلوبل جیو پولیٹیکل سمپتھی ہے وہ فیکٹر ختم ہو چکا ہے. ہمیں اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے, اور اگلا 1-1.5 سال میں پھر سے کہہ رہا ہوں, لوگوں کے لیے بھی اور ملک, میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یو مائٹ گیٹ انٹو این ایگزسٹینشیل کرائسس, کیونکہ آپ کو اگر پیسے نہیں ملتے ہیں تو وہاں ہمارا تو انحصار امپورٹ پہ اتنا ہے تو لوگ تو یہاں پر تو کیوس ہو جائے گا. ہارون, انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا, مگر آئی ایم ایف بلکہ خاص طور پہ ان کا سب سے زیادہ زور ہی ری اسٹرکچرنگ پہ ہے کہ آپ اپنے معاملات ٹھیک کریں. اور یہ ان کی وجہ سے ہے کہ 2-1 چیزوں کی جو پرائرٹی نظر آئی ہے کہ بی آئی ایس پی کے پیسے بڑھائے گئے ہیں یا اور نچلے طبقوں کی طرف بڑا وہ زور لگا رہے ہیں کہ ان کو اپنی ایلیٹ کو چھوڑ کے نچلے طبقوں کو ریلیف دیں, یہ ان کی طرف. پر آپ نے درمیان میں کہا کہ ہماری رولنگ ایلیٹ کو کرنا چاہیے, یہ ہونے والا نہیں ہے کہ, اور اس کی نشانی ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھی کہ کووڈ کے وقت پورے انڈیا میں ان کے جو بڑے فلنتھراپسٹ یا انڈسٹریز تھے انہوں نے اربوں روپیہ ڈالا کہ لوگوں کی امداد کے لیے آئے. ہمارے ہاں بڑی مشکل سے اکا دکا کسی نے کوئی ہو, مجھے کوئی بڑا انڈسٹریز یاد نہیں ہے جو ٹاپ 10 کا ہو یا ٹاپ 20 کے اندر بھی, کہ جس نے ایک بہت اتنا بڑا کنٹریبیوشن کی ہو کہ وہ فگر یاد رہ جائے. تو وہ الٹیمیٹلی تو حکومت کی پالیسی ہوتی ہے, ان کو چوائس نہیں دی جاتی, ان سے نکلوائے جاتے ہیں وہ پیسے کہ جناب آپ نے یہ کرنے ہیں. تو یہ بائی چوائس تو آپ کے خیال میں کہ ان کے اوپر ترلا کرنے سے یا ان کو سمجھانے سے یہ ہو جائے گا؟ میں لاسٹلی اس میں ایڈ کر دوں, بلکہ آپ مجھ سے زیادہ اکانومی بھی جانتے ہیں اور تاریخ بھی جانتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. امریکہ میں بھی جب راکفیلرز اور یہ کارنیگیز کی جب اتنی زیادہ مونوپلیز ہو گئی تھی تو پوری عوام کھڑی ہو گئی تھی, تو اس کے بعد ان کو یہ فاؤنڈیشنز اور انڈاؤمنٹس بنانے پڑے تھے, اور یہ ایون
جو ہے شروع میں جب یہ نہیں کنٹریبیوٹ کر رہے تھے سوسائٹی میں تو پھر ان کے خلاف بھی ایک بہت واویلا مچا تھا, کورٹس نے ان کے خلاف فیصلے دینے شروع کر دیے تھے, تو اس کے بعد یہ ان کی بھی فاؤنڈیشن بنی. تو ہمارے ہاں بات یہ ہے کہ نہ گورنمنٹ یہ پالیسی بناتی ہے اور نہ ہی عوام کا بھی سارا فوکس جو ہوتا ہے وہ پولیٹیشین کے اگینسٹ رہتا ہے. یہ بیچ میں سے بیوروکریسی اور انڈسٹریسٹ نکل جاتے ہیں. لمبی بات کی مگر میں چاہ رہا تھا آج کل لمبا کامنٹ ہی لے لوں آپ صاحب. جی آپ کی بات دیکھیے, یہ امریکہ میں ورلڈ وار کے بعد جب رینیساں کی بات آتی ہے یورپ کے اندر, یہ بیسیکلی یہی ایلیٹ تھی جن کو بٹھایا گیا کہ بھی اب ہم نے جو ہے اپنے طور طریقے بدلنے ہیں اور آپ کو سیکریفائس کرنا پڑے گا اگر آپ نے یہاں پر سروائیو کرنا ہے. کوریا کے اندر بھی 5-7 بڑے جو خاندان تھے, یہ ڈیوو وغیرہ, ان سب سے یہی بات کی گئی اور اس کے بعد وہ گروتھ کی طرف چل پڑے. مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے, میں آپ سے بلکہ ایک سب سے سوال رکھتا ہوں کہ اگر کوئی جو ہمارے بزنس مین ہیں بڑے, جو پیٹرنیج کے اوپر پلے بڑے ہیں, ان کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ ان کو آپشنز یہ ہوتی ہے کہ یا تو آپ ملک کی بھلائی کے لیے پیسہ ڈال دیں یا آپ الیکشن کیمپین فنڈ کر دیں. انفارچونیٹلی ہماری پولیٹیکل پارٹی ول گو ٹورڈز دا لیٹر کہ جی آپ ہماری اگلی جیت کے لیے کچھ پیسے دے دیں, نہ کہ ہم اس کو ملک کی ڈیولپمنٹ کی انویسٹمنٹ کی طرف لے کر جائیں. اب یہ جب آپ اس قدر سیلفش ہو جاتے ہیں تو آپ کی بات درست ہے کہ ادارے اور ہر جگہ سے, اب دیکھیں ایکسٹرنل سائڈ سے تو آواز اٹھنی شروع ہو گئی ہے. آئی ایم ایف بھی کہتا ہے, یو این ڈی پی بھی کہتا ہے کہ جناب آپ جو ہیں سارے ٹیکس کلیکٹ کر کے پرکس اینڈ پریویلیجز ایک کرونی ایلیٹ کو ریڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو اب یہ انٹرنل آوازیں اٹھیں گی, لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ فریجلٹی اتنی ہے اس ایلیٹ سے, نہ تو ان میں کمپیٹنس ہے نہ ان میں ول ہے, اور ان کے ایسٹس ملک سے باہر ہیں, تو ان کا جو اونرشپ ہے اس ملک کی وہ لمیٹڈ ہے. سو آئی ہوپ کہ اب جو یہ ٹرانزیشن کے اندر کچھ ایسے لوگ آئیں جو ملک کے لیے سیکریفائز کر سکیں. اس کے علاوہ اب کوئی چارہ ہے نہیں عامر. چلیے بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ ہارون شریف. I'm sorry یہ ڈپریسنگ ٹاپک ہے لیکن ہمیں ڈینائل سے نکلنا پڑے گا. بریک سے واپس آئیں گے, ابھی کچھ بات کرنا اور بھی باقی ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو بحران ہمیں نظر آ رہا ہے آئینی طور پہ بھی یا سیاسی طور پہ بھی نظر آ رہا ہے وہ الیکشنز کو لے کر آ رہا ہے. واپس آئیں گے بریک سے, تو اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب, ایک تو میرا سوال آپ سے میں ایک ساتھ ہی 2 چیزیں, ایک تو یہ کہ جو گرج برس ہمیں پارلیمنٹ فلور کے اوپر نور عالم خان صاحب کی نظر آئی وہ, سیکنڈ یہ وہ ہمارے وزیر خزانہ بڑا زور لگا کے کہہ رہے تھے آج کہ بھائی سگریٹ مافیا جو ہے اس کو ہم یہ کر دیں گے, سگریٹ کے اوپر ہم یہ کر دیں گے, سگریٹ کو ایسے کنٹرول میں لائیں گے. تو یہ کتنا کنٹرول میں آئے گا؟ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ آپ کے پاس. پہلے تو بات یہ ہے, میں تو شکر ہے خدا کا سگریٹ چھوڑ دی میں, مگر میرے جو اسموکر دوست ہیں وہ ہنس رہے تھے, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سارے ہی اسمگلڈ سگریٹ پاکستان میں بک رہے ہیں. اور کیونکہ سگریٹ مافیا اتنا زیادہ ان کے اوپر ہے, ٹبیکو مافیا, کہ وہ یہ ان کو پتہ ہے سب کو کہ یہ اسمگلڈ آ رہے ہیں, تو اسمگلڈ جب آ رہے ہیں تو وہ یہ ٹیکس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. مطلب جو ایک سگریٹ کے اوپر 16 روپے بڑھ رہے تھے, کچھ ایسا نہیں ہونے والا. جب اسمگل ہو کے آ رہا ہے, جعلی برانڈ بن رہے ہیں زیادہ تر, تو مارکیٹ کے اندر وہ بن رہے, گورنمنٹ کو پتہ ہے تھوڑا سا فرق پڑے گا ٹیکسز کا, اس پہ سے آئے گا, پر زیادہ نہیں آئے گا, کیونکہ ٹوبیکو مافیا از ٹو اسٹرانگ. وہ پکڑنے نہیں دیتے, وہ آدھے سے زیادہ ان کے لوگ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے, وہ پالیسی نہیں بدلنے دیتے. عمران خان کو بھی مجبور کیا, اس سے پہلے والی گورنمنٹ کو بھی کیا. ان کا بھی حوصلہ نہیں ہے کہ ان کو پکڑا جائے. اگر پکڑا جائے تو ہاں بہت بڑا اس کے اوپر سے ایک چنک نکلا سکتا ہے. دوسرا یہ کہ آج نور عالم صاحب کی جو سپیچ تھی وہ بڑی اس لیے بھی ایک اچھی ڈیولپمنٹ تھی کہ پی ٹی آئی نے ایک سب سے بڑی فاش غلطی کی ہوئی ہے, ان کو اپنا اپوزیشن کا رول ادا کرنا چاہیے تھا, وہ وہاں سے بھاگ گئے. نہیں, ورنہ یہ آج پرخچے اڑائے جا سکتے تھے اسحاق ڈار صاحب کے, اور وہ نہیں اڑائے گئے. کم از کم ہم نے کئی طرف سے گلہ کرتے میں نور عالم صاحب نے آج اپوزیشن کا حق ضرور ادا کیا ہے. پروڈیوسر صاحب اگر دکھا سکے کہ انہوں نے کیا کہا. جی پروڈیوسر صاحب. آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلسٹی لائیں گے, ہم وہ کریں گے. آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں. آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے.
ایسے نہیں ہے. میں I will never be a part of such bill unless and until I see the IMF both the bills. And second thing is جو مہنگائی کا ہے نا سر, خدا کی قسم یہ سیٹ کیا 10 سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دوں گا. شکریہ سر. پاکستان زندہ. یہ بڑا بہترین رول پلے کیا. شرمندگی کی بات یہ کہ آج کورم بھی پورا نہیں تھا عامر صاحب. وہ بس وہ وہاں پوائنٹ آؤٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا تو ظاہر ہے وہ پھر اس کے مطابق چلاتے رہے. پارلیمنٹ ویسے ہی ریلیونٹ ہو گئی بھی ہے کہ جب میجر پارٹی چلی جائے تو اس کے بعد پارلیمنٹ کی کیا وقت رہتی ہے. بس یہ خانہ پوری کے لیے ایک سلسلہ تھا تو وہ ایسے ہی رہتا ہے. اکثر جو وہاں پہ اجلاس ہوتے ہیں کورم نہیں ہوتا, بس چند لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ لکھے لکھائے بل آ جاتے ہیں, نہ کوئی پڑھتا ہے نہ دیکھتا ہے. وہ جہاں کہتے ہیں یہاں پہ اسٹیمپ لگا دو وہ اسٹیمپ لگاتے ہیں, وہ اپنے سالانہ ڈیلی لاؤنج لیتے ہیں اور اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں. بس ٹھیک ہے, کام چل رہا ہے, جو شرم کی بات ہے, کیا کریں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ سٹاک کے حوالے سے یا کاروبار کے حوالے سے کون کتنا متاثر ہو سکتا ہے اس کے اوپر بات کریں, مگر اس سے پہلے عام عوام کی ہم بات کر لیتے ہیں. عامر صاحب, عوام تو بہت متاثر ہوگی, بہت زیادہ متاثر ہوگی. جی ایس ٹی جس طرح سے انہوں نے بڑھایا ہے, جس طرح سے انہوں نے لگژری آئٹمس کے اوپر چیزوں کے اوپر ٹیکسز بڑھا دیے ہیں, جس طرح سے انہوں نے روزمرہ کی تمام ڈبہ, میں ایکسپلین کرتا جاؤں نا ذرا تھوڑا سا, تمام ڈبہ پیک اشیاء پر سیلز ٹیکس 17 سے بڑھا کر 18% کر دیا گیا ہے. سیمنٹ کی بوری پر 100 روپے ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے. آپ اضافہ میرے ساتھ کر سکتی ہیں کہ باقی جو ہے مشروبات پہ جو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے خاص طور پہ رمضان کے اندر 10% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اس کے اوپر عائد کرنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے. بین الاقوامی ایئر ٹکٹس کی بات ہے, 50,000 روپے عامر صاحب فی ٹکٹ ٹیکس آپ کے اوپر مزید انہوں نے بوجھ ڈال دیا ہے. اور ساتھ میں جو سیلز ٹیکس میں اضافہ 18% جو ہے نا وہ الیکٹرانک اور پرفیوم پر بھی ہوگا. یہ سارے بڑے سیمنٹ جو کنسٹرکشن ہماری سارے باوجود کے کرائسس کے باوجود ہے, کنسٹرکشن کمپنیز جو تھیں وہ سیکٹر. چلے ذرا معتبر رائے ایک اور بھی شامل کر لیتے ہیں. اس وقت معروف کاروباری شخصیت عقیل کریم ڈیڈی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. جی بہت شکریہ آپ کا ڈیڈی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ کیونکہ اسٹاک ایکسچینج کی نبض کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں اور پاکستان کے کاروباری نظام کو بھی بہت بہتر جانتے ہیں. یہ جو آج منی ٹیکس آیا ہے, آپ کا اوور آل ویو کیا ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں میرا ویو جو ہے نا, جتنا مشکل میں پاکستان ہے اور اس مشکل سے نکالنے کے لیے ہمیں 3-4 ارب روپے کی کلیکشن نہیں کرنی. اور یہ جو 170 بلین کا جو ٹیکس لگایا ہے, میں یہ نہیں کہتا غلط لگایا, لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ان کو اس سے بہت زیادہ لگانا چاہیے, کیونکہ آپ اپنے ملک کو مشکلات سے کب نکالیں. جو ڈیفیسٹ ہے یہ آپ کی معیشت اتنی بیمار نہیں ہے جتنا آپ کا ملک بیمار ہے. آپ کی بزنس کمیونٹی اتنی بیمار نہیں ہے جتنا آپ کا ملک بیمار ہے. اور آئی ایم ایف کے کہنے پہ یہ جو ٹیکس آپ لگا رہے ہو, میں کہتا ہوں یہ آپ کو خود لگانے کی ضرورت ہے. ہر آدمی کو چاہیے کہ پاکستان کے لیے آگے آئے, اور اس وقت مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا بجٹ دینا ہے جس کے اندر سے 3 سے 4 ہزار ارب کے ٹیکس لگانے, اور اگر ہم نہیں لگائیں گے یہ مشکلات آتی رہیں گی. انہوں نے بہرحال ہمت تو کی ہے, ڈیزل کی پرائز بڑھائی, پیٹرول کی بڑھائی, سیل ٹیکس کے ریٹ بڑھائے, اور باقی بھی انہوں نے ٹیکس لگائے. ڈیڈی صاحب اس پہ اعتراض یہ آ رہا ہے کہ ایک تو یہ سوال ابھی آپ سے پہلے اکانومسٹ جو ہارون شریف صاحب تھے وہ فرما رہے تھے کہ ان کو نہیں لگتا کہ یہ 170 ارب روپیہ بھی اکٹھا کر پائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ٹیکسز کا پرابلم یہ رہتا ہے کہ 80-90% تک انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جو کہ نچلے طبقے کو زیادہ افیکٹ کرتے ہیں ایلیٹ کی بجائے, اور سبسڈیز بھی جو دی جاتی ہیں جو وہ غلط جگہ پہ دی جاتی ہیں. انڈسٹری میں جو انفیشینسیز ہیں ان سے بچانے کے لیے دی جاتی ہیں. تو چوتھا میں ایک اور اوپینین ساری ڈال دیتا ہوں کہ یہ جو موڈیز نے کہا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے کرنے سے اگر یہ سمجھا جائے کہ آپ بھنگڑے ڈالیں اور معاملات ختم ہوئے تو یہ کرائسس از ناٹ اوور. میں وہی بات کہہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پینٹ ہے, اس سے آپ کے ملک کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب کلیکٹ ہو یا نہ ہو, لیکن اس وقت ٹف ڈیسیزن لینے کی ضرورت ہے. اور ٹف ڈیسیزن کس طرح لیے جائے؟ 1000 گز کے بینگلورس پہ ڈبل ٹیکس کر دو,
1500 सीसी से ऊपर गाड़ी लोकल बने या फॉरेन, लोकल पे डबल कर दो, फॉरेन से 4 गुना बढ़ा दो। ये डिसीजन आप नहीं दोगे, हम इस क्राइसिस से नहीं निकलेंगे। मिनिमम बिल पे 0 वैल्यू कर दें, गरीब आदमी जो इस्तेमाल करता है गैस 0, और जो इलेक्ट्रिसिटी करता है उसको कम कर दें, और जो अपर क्लास वाले हैं उनको डबल कर दें। मैं आपको मिसाल देता हूँ, पेरिया टाउन में कराची में बिजली के बिल आते हैं 62 रुपए, और कराची इलेक्ट्रिक 20 रुपए से लेके 24 रुपए में बिजली बेचती है। आप मुझे बताएं कि क्या हमारा मुल्क अफोर्ड कर सकता है? फिर आप दूसरी बात, मुझे 1000 रुपए का गैस का बिल आता है घर का, अगर इसको मैं सिलेंडर में कन्वर्ट करता हूं तो 10,000 बिल आता है। तो क्या गवर्नमेंट नहीं चाहती कि 200% भी बिल बढ़ा दे तो मेरा 3000 आएगा? देखें, ये सब्सिडी से अब निकले गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं दे सकती, गवर्नमेंट सारी मुसीबतें अपने गले नहीं लगा सकती। इनको डिसीजन लेने होंगे, इन्होंने अभी तक किसी की सब्सिडी खत्म ही नहीं। फिर इस वक्त पाकिस्तान में सरप्लस पड़ी हुई है चीनी, वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि पिछला स्कैंडल हुआ है। भाई हमारे मुल्क में तो हमेशा ये होता रहता है, अब आप इससे डर क्यों रहे हो भाई? अगर सरप्लस पड़ी हुई है और नई क्रॉप जहान पे है तो आप इसको $500 मिलियन तो अपने पक्के करें ना भाई। अभी तो कतरा कतरा ढूंढना है। फिर हमारे पास आने वाले दिनों में सस्ती बिजली आ रही है, न्यूक्लियर की नई वो आ रही है, फिर थर्मल प्रोजेक्ट आ रहा है, तो ये अच्छी खबरें हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको बहुत बड़े बड़े टैक्स लगाने पड़ेंगे। विंडफॉल प्रॉफिट पे तकरीबन टैक्स रेट 50-55-60% कर देना चाहिए। लास्टली एक मुख्तसर सवाल, मुझे फिर ब्रेक पे जाना होगा। आप क्विकली अगर बता सकें, क्योंकि आप स्टॉक्स के किंग मानते हैं लोग आपको, तो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, कैपिटल मार्केट के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, कैपिटल मार्केट अगर हमारे पाकिस्तान मजबूत होगा तो कैपिटल मार्केट की प्रॉफिटेबिलिटी कम भी होगी तो बढ़ेगी, लेकिन अगर पाकिस्तान वीक होगा तो कैपिटल मार्केट में आप कितना भी पैसा कमा लें उसकी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, आप सिर्फ एक चीज सोचें कि मैं 4 दफा ये दे चुका हूँ बात बयान, आज आपके यहाँ भी दे देता हूँ कि हमारे मुल्क को कैंसर लग गया है और हमारे लोग चाहते हैं कि पेनाडल दो के इसको ठीक कर दें। देखिए, नहीं होगा, उसका इलाज फिर कैंसर की तरह ही करना होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अकील करीम डैडी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक ले लेते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। सीडीए के बारे में आमिर साहब सवाल छोड़िए, पोस्टमार्टम की तरफ बढ़िए। जी, पोस्टमार्टम ये है कि पाकिस्तान की तारीख में सीडीए के चेयरमैन जो रहे हुए हैं, बड़े बड़े चेयरमैन पे बड़े बड़े इल्ज़ामात रहे हैं। मैं ट्रॉफी गोज़ टू कैप्टन उस्मान, और कैप्टन उस्मान वो का सबसे बड़ा तुर्रा इम्तियाज़ ये है कि इन तमाम इल्ज़ामात के बावजूद वो ट्विटर पे इस तरह प्रटेंड कर रहे हैं कि जिस तरह उनको निशान हैदर गाजी को ही दे देना चाहिए। और वो अपनी वीडियोस ये देखें, ये वीडियो उनकी शेयर करने वाली है। बात ये है कि ये मुझे कोई इतराज़ नहीं है, अगर ये अच्छा दौड़ सकते हैं, शोबिस के लोग अक्सर करते हैं, या इस तरह के उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है जिसको आप लगाया जाता है, वो अपनी परफॉर्मेंस पे दौड़ दिखाता है, अपनी जिम की दौड़ को पब्लिसाइज नहीं करता। मुझे कोई इतराज़ नहीं है, जिम में दिखाएं, अपनी फिटनेस दिखाएं, मगर सबसे ज़्यादा फिटनेस इनको दिखानी चाहिए अपने काम में। और कामों की इनकी सूरत हाल ये है कि वो तो खैर इनका नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन 1 का इनके दौर का नहीं था, पर बहरहाल इन्होंने भी कुछ नहीं किया कि उसका तो पीएसी ने, पब्लिक अकाउंट कमेटी ने नैब को केस भेज दिया है, क्योंकि उन्होंने जो पैसे प्रॉमिस किए हुए थे देने थे केस, तो वो नहीं दी। जनवरी 31 की आखिरी तारीख थी, वो जा चुका है उनके पास। तो वो ये मैंने कहा तो पढ़ दूँ कि ये इनकी जो ये वाली देखते हुए ना, ये मुझे मुनीर न्याजी साहब का ये याद आ जाता है कि मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है, कि हरकत तेज तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। तो इनका सफ़र इतना आहिस्ता आहिस्ता है, दौड़े ये जा रहे हैं वैसे कि इनके जो 2 काम हैं, सबसे बड़ा जो इनका काम जो कि मैं कह रहा हूँ
وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے قدرت کے خلاف کام جو کرتا ہے نا وہ ناقابل معافی ہے کہ آپ نیچر کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، نیچر کے ساتھ خلاف نہیں کرنی. ہماری مستقبل کی جنریشن ہے کہ اس کے لیے یہ کسی سی ڈی اے کے چیئرمین کو حوصلہ نہیں ہوا کہ یہ کر سکے، اور جب بھی کسی نے تھوڑی سی بھی کوشش کی ہے تو وہ عدالت نے، سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں، ان کو منہ کی کھانی پڑی اور انہوں نے چھوٹے فیصلے کیے. جنہوں نے بورڈ سے پروو کروا دیا کہ جی 50% جو ہے نا یہ ماگلا نیشنل پارک جو ہے اس کے اندر کمرشل اور ریزیڈنشل ہاؤسنگ سوسائٹیز کو اجازت دے دی گئی، تو بڑے آرام سے اس کے باوجود یہ ایک ٹویٹ کر کے گئے میں نے 4 ماہ کے اندر کمال کر دیا، یہ کر دیا. حالانکہ تو ویسے ہی 4 ماہ میں رہنا ہی شرمندگی کی بات تھی. تو اس کے لیے شکر یہ ہے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ لوگ متعلقہ ادارے حرکت میں آ گئے ہیں اور شاید کچھ لوگ عدالت میں بھی جا رہے ہیں اور بھی اداروں کے اندر جو ہے نا اس کے اوپر نوٹس لے لیا گیا. پلاٹ کی ہاں انہوں نے بہت شور مچایا ٹویٹر پہ، ہمارے بھی بڑے الزام لگائے کہ ہم نے ان کا موقف نہیں لیا، حالانکہ ہم نے ان کو بلا کے تک گئے کہ جناب آپ آئیں، ابھی بھی نہیں آ رہے، کل آ جائیں، پرسوں آ جائیں، ترسوں آ جائیں، یہ ویلکم ہے، ہم ان کا سننا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کچھ سوال ڈالے تھے ٹویٹر کے اوپر ڈالے تھے، ہم ان کے سب کے جواب دے دیے ہوئے ہیں. مگر ابھی ذمہ داری یہ جو کر تو گئے ہیں کہ 42 کے قریب جو آکشنز کے کر کے گئے ہیں 41 ارب روپے میں، اور ان کا جی تاریخ میں پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے. تو وہ پیسے بیچ کے میں اپنا سارا سونا فیملی سلور بیچ کے پیسے کما لوں، یہ کیا بات ہوئی؟ یا تو میں عقل کروں، محنت کروں، باقی چیزوں کی اپنی فہم اور فراست کی وجہ سے اگر کوئی پیسے کما کے دوں کہ تو سمجھ بھی آتی ہے. یہ آپ نے پلاٹ بیچ کے، اس میں بہت بڑے فلاز ہیں، اتنے بڑے چنکس ہیں. اور ابھی خبر اس کی یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے نوٹس لے لیا اور وہ ان کو بھی بلائیں گے، اور میرے خیال موجودہ والوں کو بھی بلائیں گے. نور الامین صاحب کا قصور نہیں ہے، نور الامین مینگل صاحب جو نئے سی ڈی اے چیئرمین ہیں ان کا پہلا ہے، مگر وہ میں ان کی جگہ پہ ہوتا تو بہت محتاط ہوتا. ان کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے جو پبلک کے ان کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم نے ایک تھرڈ پارٹی سے ایویلویشن کروا رہے ہیں. او بھائی صاحب اس کی نہیں کروانی انویشن، وہ فارمولے کا پوچھیں گے. ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں یہ فارمولہ جس پہ آپ نے بیچا ہے کہ سارے شہر کی اوسط ایک کر دی ہے، آپ نے کچے کوارٹروں کی بھی ایک ہی اوسط کر دی ہے، اور آپ نے F7 کی بھی ایک کر دی ہے، F9 کی بھی ایک کر دی ہے. یہ فارمولہ غلط ہے. اور یہ کس نے بنایا ہے، کس سے اپروول لیا گیا؟ فارمولے کے اوپر پرابلم ہے. اور اس فارمولے کو بھی عمل کر کے اگر آپ کرتے تو جو پیسے آپ نے اکٹھے کیے اس سے زیادہ بنتے تھے. جو ریزرو پرائس تمام پلاٹس کی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں. انہوں نے 1 سال کا اس کے اوپر مہنگائی الاؤنس لگایا ہے، ان کو 1.5 سال کا لگانا چاہیے تھا. جو لاسٹ بتا دوں F7 کے اندر جو انہوں نے پلاٹ بیچا ہے اس کے اوپر ان کا اپنا فارمولہ اپلائی کیا جائے وہ 14,35,000 اسکوائر فٹ پہ شاید بکا ہے. اگر صرف 15 ان کے اپنے فارمولے کے مطابق 15% مہنگائی الاؤنس جی پی اے جسے کہا جاتا ہے لگا دیا جائے تو وہ 15 لاکھ سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ ریزرو پرائس ہونی چاہیے تھی، یہاں سے شروع ہونی چاہیے تھی. اگر یہاں سے شروع کریں، اگر یہ G9 کے اس پہ ریٹ پہ بکنا شروع ہو تو یہ 9 بلین ہے. یہ سارے ہی پلاٹس اس طرح کیے جائیں، سب کی ریزرو پرائس زیادہ ہونی چاہیے کہ جناب اتنا جب وہ لوگ انٹرسٹڈ ہیں. اسلام آباد بوم کر رہا ہے، آف کورس جو ہے یہاں کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، ڈبل ٹرپل ہو گئی ہے. تو آپ اس کا ریزرو پرائس تو آپ ریزرو پرائس کے اندر ہی آپ 20-30 ارب کما لیتے ہیں کہ آکشن تو اس کے بعد ہوگی، پھر مقابلہ آئے گا. اور وہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، کیا پریشر ہے. میں تو اب دیکھ رہے ہیں نور الامین صاحب کو بھی بینیفٹ آؤٹ دے رہے ہیں، مگر یہ جو ابھی تک یہ کہ کمیٹی بنا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ میں کوئی اتنا متاثر نہیں ہوں. بہت شکریہ، تھینکس سو مچ. میں جاتے جاتے بتا دوں اسپوکس پرسن کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو فرم ہائر کی گئی ان کے ٹی او آر جو ہیں وہ بھی بورڈ ہی ترتیب دے گا، وہی بنائے گا. اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ کافی لمبا لٹک گیا ہے. ابھی میں کلوزنگ کی طرف جا رہی ہوں. بہت شکریہ عامر صاحب، دیکھنے والوں کو شکریہ، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ.